अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहां जहां तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाजरीन, आपको पुरनूर सुबह में सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमा की तारीफ अस्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना अल हादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार रहनुमाई फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस औरत ने हुकूकुल्लाह की पासदारी की और अपने खाविन की फरमाबरदारी की, तो उस औरत के लिए बिशारत है कि वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। आज नाज़रीन, औरतों के हुकूक के हवाले से आलमी दिन है, आप जानते हैं, लिहाजा औरतों के हुकूक और फराइज पे बात होगी। लेकिन मैं इब्तिदा में कुछ बातें आज आपसे करना चाहता हूं। बातें कड़वी हैं, कसीली हैं, लेकिन जरा तवज्जो से इसको सुन लीजिएगा। मसला ये है साहब कि हम आज तक ये बात समझ ही नहीं पाए कि ये औरत जो थी ना, औरत जिसे हम औरत कहते हैं 1450 वर्षों पहले अगर आप चले जाए ना, उससे पहले तो इस औरत को कोई मकाम और मर्तबा नहीं था। ये तो साहब प्रोडक्ट की तरफ फरोख्त हो जाया करती थी, ये तो एक दूसरे में तकसीम हो जाया करती थी, विरसे में तकसीम हो जाया करती थी। जानवरों से बदतर इस औरत के साथ सलूक किया जाता था। और अगर आप मुख्तलिफ मज़ाहिब की बात करें, मुख्तलिफ आप ट्रेडिशंस की बात करें, तो वहां तो सूरत हाल ये थी कि कहीं से 200 बरस तक तो इसे चुड़ैल कह के जो है पुकारा जाता रहा, यानी ये जो है वो बाकायदा सती की जाती रही। यहां तक मामला था कि इसे कहा जाता था कि इसके अंदर तो रूह ही नहीं है, और यहां तक कहा जाता था कि ये औरत तो बुनियादी तौर पर दोज़ख में दाखिले का सबब है, यानी उसका गेट वे, यानी इस तरह से औरत को पुकारा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाए। और ये बच्चियां जो आज ढोलक की थाप पे नाच रही हैं ना, जरा समझें कि तुम्हारा मकाम बच्चा कुछ नहीं था। तुम्हें मकाम अगर मिला है ना, रुतबा अगर मिला है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि जिन्होंने तुम तो जिंदा दरगोर की जाती थी, तुम्हें उठा के जो एक ऐसा मर्तबा दे दिया कि कहीं बेटी बना दिया, कहीं मां बना दिया, कहीं बहू बना दिया, कहीं बीवी बना दिया। बात यह है कि ये आजादी चाहती हैं उस मर्द से। आइए जरा इन पर बात कर लेते हैं कि जो मर्द बाप की सूरत इनके सर पर मौजूद है, ये आजादी चाहती हैं उस मर्द से जो भाई की सूरत इनके इर्द गिर्द मौजूद है। ये आजादी चाहती हैं उस रिश्ते से जहां शौहर की सूरत कोई इनका निगरां मौजूद है। ये चंद औरतों का टोला सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं है, ज़हन में रखिए। ये दीन बेजार भी हैं, ये बाप बेजार भी हैं, ये भाई बेजार भी हैं, ये शौहर बेजार भी हैं, ये तहजीब और तमद्दुन बेजार भी हैं, ये शर्म व हया बेजार भी हैं। ये वो बेजार खवातीन हैं जो फराइज से भी मुकम्मल तौर पर बेजार हैं। ये हुकूक के नाम पर मादर पिदर आज़ादी चाहती हैं, ये अपनी जिंदगी में शुत्र बेमुहारी चाहती हैं, ये निकाह के मुकद्दस रिश्ते को तबाह करना चाहती हैं, ये पाकिस्तान में लिविंग रिलेशनशिप के तस्वुर को मुकम्मल तौर पर आम करना चाहती हैं। ये तबले की थाप पर नाच नाच कर और गले फाड़ फाड़ कर आज़ादी के नारे लगाने वालियों से कोई अगर जाकर पूछे तो ये जरूर पूछे कि ये कौन सी आजादी चाहती हैं। वो आजादी चाहिए जहां मगरिब की औरत एक खिलौने की तरह जो है बाकायदा मर्द के हाथों में इस्तेमाल हुआ करती है। वो आजादी चाहिए जहां औरत सर से लेकर नाखून तक बाकायदा फरोख्त की जाती है। वो आजादी चाहिए जहां औरत को मर्द की तस्कीन का सामान बना दिया जाता है। या वो आजादी चाहिए जहां 80% औरतों की गोद में पलने वाले बच्चों को यह मालूम ही नहीं है कि उनका बाप कौन है। वो आजादी चाहिए जहां औरत को जो है वो बाकायदा रक्स करवाया जाता है, नचवाया जाता है। या वो आजादी चाहिए कि जिस रिलेशनशिप के अंदर इंसान अपना वक्त औरत के साथ गुजारे और फिर आगे निकल जाए। अगर वो आजादी चाहिए जहां बाप बेटी और बहन भाई का जो रिश्ता है उसका एहतराम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, तो तवज्जो रहे कि ऐसा पाकिस्तान में होगा नहीं। अगर वो आजादी चाहिए जहां बाप अपनी बेटी की आधी रात को घर आने पर बेगैरती की तस्वीर बनकर मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाए, तो ज़हन में रखिएगा कि ऐसा पाकिस्तान में होगा नहीं। अगर वो आजादी चाहिए जहां भाई अपनी बहन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर शर्म और हया का जनाजा बाकायदा निकलते हुए देखे और खामोश हो जाए, तो जहन में रखिएगा कि ऐसा पाकिस्तान में होगा नहीं। वो आजादी अगर चाहिए जहां शौहर अपनी बीवी को किसी और के साथ शुगल करते हुए देखे और यह कहे कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी है, तो जहन में रखिएगा कि ऐसा पाकिस्तान में होगा नहीं। और अगर वो आजादी चाहिए जहां बच्चियां शादी से पहले अपना मुंह काला करवा लें, तो जहन में रखिएगा कि वो आजादी पाकिस्तान में हो नहीं सकती। या वो आजादी अगर आपको चाहिए जहां बच्चियां अपनी किसी भी ख्वाहिश की तकमील के लिए वालिदैन की इज्जत को रौंद कर घरों
کو پھلانگ کر چلے جائیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا پاکستان میں ہم ہونے نہیں دیں گے. اور اگر ایسا آپ کا خیال ہے کہ جیسی دین بیزاری آپ کے اندر موجود ہے, فرسٹریشن آپ کے اندر موجود ہے, تو ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک رانگ نمبر آپ نے ڈائل کیا ہے, کیونکہ یہ پاکستان ہے, پاکستان. یہاں دین بیزار ایجنڈا بھی نہیں چلے گا, یہاں میرا جسم میری مرضی کا ایجنڈا بھی نہیں چلے گا, یہاں پر ٹرانسجنڈرزم بھی نہیں چلے گا, یہاں پر تہذیب, تمدن, کلچر اور نارمز کا قتل عام بھی نہیں چلے گا, اور یہاں مغرب کی بدبودار اور تعفن زدہ جو ایک سوچ ہے اس کو بھی ہم کسی طور سے پریویل نہیں ہونے دیں گے. آئیے عورتوں کی اگر بات کرنی ہے تو ان کے بنیادی مسائل کی بات کریں, اور وہ بنیادی مسائل وہ ہیں کہ جن کو آپ اور میں جانتے ہیں, حل اس کا تلاش کریں اسلام کی روشنی کے اندر. بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اگر اس سے ادھر ادھر آپ ڈیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور آپ کریں گے, اس کی وجہ یہ کہ آپ چاہتے نہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. آپ صرف اور صرف ایک ایسا معاملہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر عورت کو ایکسپلوئٹ کر کے اسے گھر سے باہر نکال کر نکاح کے انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا جائے. تو اسلام کی روشنی میں حل تلاش کیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہراول دستے کا کردار ادا کریں گے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, یقیناً کسی تعارف کے محتاج ہیں. پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں, آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی, خوبصورت بولتے ہیں, جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرما ہے. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں, آپ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں, بہت سینئر پروفیسر ہیں, محترمہ پروفیسر ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور تیسری شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, آپ سماجی رہنما ہیں اور سارم برننگ ٹرسٹ کے جو ہیں باقاعدہ آپ یوں کہیے کہ روح رواں ہیں, کمال گفتگو کرتی ہیں. محترمہ عالیہ سارم برنی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. آج ظاہر ہے یہ ایک یوں کہیے کہ ایک میلہ لگے گا. آج ابھی تو صبح ہوئی ہے, شام بھی ہونی ہے. شام تک دیکھیے گا کیا کیا تماش بینیاں ہوتی ہیں اور کیا کیا تماشے لگائے جاتے ہیں. اسلام سے پہلے تو میرا خیال ہے یہ کیٹیگوریکل, میرا خیال ہے, مجھے لگتا ہے بچیوں کو شاید سمجھایا نہیں گیا کہ مجموعی صورتحال ان لوگوں کی تھی کیا, عرب یا دیگر معاشروں کا کیا حال تھا, مختلف مذاہب میں کیا صورتحال تھی. یہاں سے آغاز کیجئے ذرا. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ عرب تہذیبی تاریخ کے اندر اس طرح شمار نہیں کیے جاتے تھے جب اسلام آیا. یعنی اس وقت دو بڑی تہذیبیں تھیں, ایک کو ہم ساسانین اور دوسرے کو ہم بیزنٹینین امپائر کہتے ہیں. پہلی بار تاریخ نے اس وقت دیکھا تقریباً 622 اور 623 عیسوی کے اندر, جب غزوہ بدر میں مسلمانوں نے اس نئی آئیڈیالوجی, اس نئے دین کا باقاعدہ ڈیفنس پیش کیا اور اپنا تحفظ کیا کفار کے اس لشکر کے خلاف جس نے چڑھائی کی تھی مدینہ المنورہ کے اندر. اس وقت دنیا نے اس بات کو نوٹ کرنا شروع کیا کہ ایک نئی تہذیب دنیا پر اب دستک دے رہی ہے, جو آفاقیت کا پیغام دے رہی ہے, اپنے ساتھ کئی مظلوموں کے ساتھ مساوات کا درس دے رہی ہے. اب وہ جو ایک ریچول تھا کہ جہاں پر مثال کے طور پر فیوڈل کلچر تھا, جہاں پر ایک ہائرارکی تھی, جہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی تمیز کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ کوئی زیادہ پسندیدہ تصور کہلاتا تھا. اور اگر تمیز آپ کریں تو آپ پسندیدہ ہیں, اور اگر آپ امتیاز نہ کریں تو آپ ناپسندیدہ ہیں. اس دین کا اعلان ہو چکا. ٹھیک. سب سے پہلے ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ بالعموم تصور کیا تھا, جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں کیا, اور وہ یہ تھا کہ عورت ایک مکمل انسان کے طور پر پہچانی نہیں جاتی تھی. بالکل. یعنی وہ ایک پراپرٹی تھی, اور اس پراپرٹی کو استعمال کرنے کا حق مرد اپنا سمجھتا تھا کہ وہ اپنی نیت سے, اپنے ارادے سے, اپنی خواہشات کے مطابق اسے استعمال کرنا چاہے. بالکل ایسا. اور پھر اس نے ایک اخلاقی لبادہ اوڑھ لیا تھا کہ اخلاقیات یہ ہے, رومن سیولائزیشن یہ ہے, بیزنٹین سیولائزیشن یہ ہے. بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ اگر وہ اس سے تسکین نہ پاتا اور سمجھتا تو اسے مار بھی دیا کرتا تھا. اسلام جب آیا اور حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو عزت دینے کا اہتمام کیا تو عورت کو رشتے کی کڑی میں پیرویا, اور رشتے بنتے ہیں نکاح کی بنیاد پر. اس طرح ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں جو نکاح کی بنیادی اور مرکزی حیثیت ہے وہ کیا ہے
کہ انسانوں کو رشتوں میں پیرو دیا جائے اور پھر ان رشتوں کے حقوق اور ان رشتوں کی عظمت اور ان کی رفت کو اسلام نے نہ صرف بیان کیا بلکہ مدینہ کی ایک ایسا معاشرہ قائم کر دیا جہاں پر ان رشتوں کی عزت، اس کا وقار کیسے ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، وہ ایک آئیڈیل سوسائٹی پیدا کر کے بتا دی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور بالخصوص کئی چیزوں کا اہتمام کیا گیا جن میں سے ایک نکاح تھا، دوسری طلاق تھی، تیسری وراثت تھی۔ ان تمام اصولوں کے گرد مسلمانوں نے اپنے اخلاقیات کو ریگولیٹ کیا۔ چند نمونے کے لیے میں پیش کروں گا سب چیزیں۔ مثال کے طور پہ جو گریک سیولائزیشن میں چونکہ وہ سیولائزیشن تھی، وہاں پر سقراط تھا، وہاں پر افلاطون تھا، وہاں پر ارسطو تھا، تو تہذیب تو تھی، تو فارملی طلاق کا حق موجود تھا، یعنی قانوناً شاید موجود تھا، لیکن جب عدالت میں اس طلاق کو پریکٹس کرنے کی بات آتی تو اس حق کے درمیان ان کی حیا، ان کی معاشرتی حیا آ جاتی، ان کی معاشرتی آنر آ جاتی۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ نکلتا کہ اس حق سے عورت محروم کر دی جاتی۔ اور آپ نے سقراط کا حوالہ دیا، قول اس کا میرے سامنے آ گیا کہ سقراط کہتا ہے کہ عورت سے زیادہ اور کوئی چیز دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرنے والی ہے ہی نہیں، یعنی یہ بیسیکلی ان کے نظریات تھے عورت کے حوالے سے۔ اسی طرح آپ غور کیجئے کہ شادی کے وقت جہیز کو دینا یہ ان کے معاشرے کا بالکل حصہ تھا۔ یہ یونانی تہذیب کی ہم بات کریں، رومن سیولائزیشن نے کافی چیزیں یونانیوں سے اخذ کی۔ اب وہاں پر جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ باپ اپنی مرضی سے عورت کا نکاح کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتا، نہ صرف یہ کہ کہیں اگر اس نے عورت نے نکاح کیا ہوا تھا اس نکاح کو وہ واپس کرتا اور خود اپنی مرضی سے کر دیا جاتا۔ رومن سیولائزیشن میں اس بات کی بھی شوہر کو اجازت تھی کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کر سکتا تھا اور کوئی کہیں اس کی جواب دہی نہیں تھی۔ یہودیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ بہکانے کے حوالے سے نیریٹو موجود ہے، اور اس کی وجہ سے معاملہ کیا ہے کہ عورت کو یہ کہا گیا کہ یہ فتنے کی آماج گاہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کے وراثت کے حقوق سے اس کو محروم کر دیا گیا۔ عیسائیت کے اندر اگر دیکھا جائے تو عیسائیت کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ عورت کو مردوں کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح جو راہبوں کی پریکٹس رہی جنید بھائی، وہ یہ رہی کہ حتیٰ کہ اپنی والدہ کی طرف نگاہ دوڑانا، اس کو دیکھنا، یہ بھی گناہ کے بالکل عین اس لیے مترادف کرا دیا گیا کہ اس کو دیکھنے کے آداب اور اس کو جس طرح اسلام نے تقدس دیا وہ موجود نہ تھا۔ آج کی آپ نے بات کی، میں آج کے حوالے سے صرف اور صرف بنیادی بات یہ کہوں گا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی اس طرح آئیڈیل نہیں ہے جس کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اس حقیقت کو جنید بھائی ہمیں ماننا چاہیے، اور ہم مانتے ہیں، کم از کم میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر مسائل ہیں 100%۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم آئسولیشن میں آپ اپنی بات کریں گے اور جو لوگ آزادی مانگ رہے ہیں وہ اپنی بات کریں گے، اپنی محافل سجائیں گے؟ نہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ آئیے ہم سب بیٹھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کن مسائل سے دوچار، نمبر ایک، اور پھر ہم اپنی تہذیبی روایت، اسلام اور مشرقی روایات سب کو مل کر بیٹھ کر اس بات کا سولوشن نکالیں، نہ یہ کہ ہم مغرب کی اندھی تقلید کریں، کیونکہ مغرب خود بھی اس بات کا قائل ہے کہ اس کی اندھی تقلید درست۔ میں ایک سروے ناظرین آگے جا کے آپ کو دوں گا میں انشاءاللہ، اور آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی صاحب، اور بتاؤں گا میں آپ کو کہ عورت کا مقام اور مرتبہ آج بھی جو ہے کون سی سرزمین پروٹیکٹ کرتی ہے۔ میں ایک چیز یہ کہوں گا، شروع میں چونکہ پروگرام کا پہلا حصہ ہے، آزادی لیکن ذمہ داری کے ساتھ، آزادی لیکن ذمہ داری کے ساتھ، اس بات کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں بات وہی آ گئی نا، میں جو ابتدا میں بات کر رہا تھا وہ آگے جا کے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتے، یہ جو اسلام والی ڈومین ہے نا، یہ جو یہاں آنا نہیں چاہتے، ان کے سارے دھندے چل رہے ہیں، وہ دکانیں ساری بند ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو اسلام نے جو عورت کو مجموعی طور پہ حقوق دیے ہیں اس پہ بات کیجئے، کیونکہ یہ جو واویلا جی لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، اور مطلب سوری ٹو سے جو جملے میں مطلب وہ کوٹ کر رہا ہوں، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، کیا تماشا لگا کے رکھا ہے صاحب؟ مطلب حقوق مانگ رہے ہیں، کیا کچھ جنگ ہونے والی، کیا ہونے والا ہے بتائیے ذرا۔ نحمد و نصلی اللہ رسول الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کہا کہ آج 8 مارچ کا دن ہے اور صبح سے لے کے شام تک جو تماشا لگے گا اور جو باتیں ہوں گی اس کے اوپر گفتگو۔ آپ سب سے پہلے تو یہ بات مجھے بتائیں کہ آزادی یا حقوق و فرائض کی جب آپ تعین کرتے ہیں تو اس میں آزادی اور ایکسپلائٹیشن میں پہلے فرق تو محسوس کر لیں۔ بالکل صحیح۔ حق کیا ہے
اور آپ کا فرض کیا ہے اور آپ کو دیا کیا گیا ہے. دیکھیں سب سے پہلے جب اسلام کی بات آتی ہے تو آپ نے خود بھی کہا, مولانا صاحب نے بھی یہاں پہ یہ بات کی کہ ایک وجود جب تسلیم کر لیا گیا تو اس کا بھی وہی درجہ ہے اور اس کی بھی وہی تکریم ہے کہ جو ایک انسان کی ہے. کیونکہ جب سورہ نساء پوری کی پوری اس میں ایک وجود یا ایک بحیثیت ہے کہ انسان جب تخلیق فرما دیا گیا تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کم کوئی درجہ رکھا گیا ہوگا. تو حق کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ تمام ذمہ داریاں کہ جو دوسرے نے میری پوری کرنی ہے اور میرا کیا حق ہے, یعنی میرا رول کیا ہے. اب اس کے اندر سب سے پہلے جو ابھی بات آپ نے کی تھی, نکاح کی بات کی تھی, نکاح عصمت و عفت کا پابندی کو ظاہر کرتا ہے. تو اسلام سب سے پہلے اسی بات کو کہتا ہے کہ عورت کی عزت, عورت کی عصمت, عورت کی آبرو اور عورت کا جو ایک مقام ہے وہ اس کی عزت اور عظمت سے وابستہ ہے. آپ اس کے اندر دو چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں. حضرت ابوبکر کے زمانے میں کسی نے یہ کہا تھا کہ کسی مہمان نے کسی کی مطلب آبرو ریزی کی ہے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا اس کا فیصلہ فرمایا تھا, اس کو فدق سے باہر کر دیا تھا, جلا بدن کر دیا تھا. یعنی ثابت ہوئی یہ بات اور ثابت ہونے کے بعد اسے باہر کر دیا گیا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ ایک بات ہوئی کہ کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو آپ نے اس کے اوپر بھی حد جاری فرمائی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت, عصمت اور سب سے پہلا حق تو یہی ہے کہ میں ایک انسان, ایک وجود ہونے کے حوالے سے میری عزت اور میری عصمت کا اعتراف کوئی کرے. اور جب قرآن کر دے اور میرے نبی کر دیں اور میرے خلفاء راشدین کر دیں تو اس کے بعد کہیں نہیں رہ جاتی. یہ قانونی حق بھی قرار دیا گیا. اس کے بعد کون سے رول کے اندر اسلام ودیت نہیں کرتا ان حقوق و فرائض کو. اگر میں سماجی حوالے سے بات کروں تو ماں, بہن, بیٹی کے حوالے سے میرے رول ڈیفائن ہے, میری تکریم ڈیفائن ہے, جو رسول اللہ نے اپنی ذاتی زندگی میں کر کے دکھا دیا تھا. جو حقوق ہیں میرے, جو مقام ہے اور جو حقوق ہے وہ مجھے بتا دیا گیا. اسی طرح سے اب اس ڈومین کو اگر آپ چاروں طرف لے جائیں, سماجی زندگی میں آئلی زندگی آپ کا وہ پورٹریٹ کرتے دکھاتی ہے کہ بیٹی ہے تو آپ کا کیا مقام ہے, بیوی ہے تو آپ نے اپنی ازواج کے ساتھ کیا اور اگر اسی طریقے سے جو معاشرے کے اندر جو روابط کو ظاہر کیا تو وہ حجت الوداع کے اندر ظاہر کیا. دیکھیں دو چیزیں ہیں, قرآن اور حدیث. مقام کا تعین کرنے میں یہ دو چیزیں بڑی ہیں. جب قرآن آپ کو سورہ نساء میں سارے حقوق فراہم کر رہا ہے, کسی کے گھر جائیں تو دستک بھی اس طرح سے دے کہ گھر کے اندر کی جو عزت اور محافظت باقی رہے. ٹھیک ہے. اور جب جو خطبہ حجت الوداع ہے وہ دراصل کیا ہے, امت کے لیے وصیت نامہ ہے آپ کا, جس میں آپ کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں عورتوں کے لیے تم سے بھلائی کا تعین کرتا ہوں یا ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہاں تک جملہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہیں. تو جب ڈرنے کا مقام آیا تو ایک وجود کی کو ثابت کرنا یا اس کی زندہ دلیل ہونے کو ثابت کرنا ہوا. تو یہ دونوں پیرامیٹر کو دیکھتے ہوئے اگر ہم آج کی زندگی میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو خلا کا حق کیا ہے, عورت کے لیے ہے. اگر ناپسندیدگی ہے, اس کی مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں. ناپسندیدگی ہے تو آپ اس راستے سے الگ ہٹ کے اپنے لیے نئی زندگی کا تعین کر سکتے ہیں. آپ کو اپنی مرضی کی شادی کا بھی حق ہے. یہ جو واویلا ہے نا کہ میری مرضی, مجھے کچھ نہیں کرنے دیا جا رہا, تو میں یہاں پہ یہ کہوں گی آزادی میں اور ایکسپلائٹیشن میں فرق محسوس کریں. آزادی کہتی ہے تکریم اور احترام کے ساتھ آپ کے زندہ وجود کو تسلیم کرنا, اور وہ موجود ہے. یعنی آپ کے خیال میں جو مقام و مرتبہ دین اسلام نے عورت کو دیا ہے 1450 برس پہلے, کیا اس کے بعد کسی قسم کی کوئی نئی تحقیق کی ضرورت رہ جاتی ہے یا کسی نئی ڈگنگ کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ دیکھیں قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے اور کتاب الہی ہے, ارشاد الہی ہے. جو ارشاد فرما دیا گیا, جو تعلیم دے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے اس کی تکمیل کر دی گئی, تو اب کسی نئی حجت کی ضرورت نہیں ہے. امپلیمنٹیشن میں فارمولیشن ہو چکی ہے, امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. مسائل کا حل, جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا, مسائل اگر آپ کی زندگی میں موجود ہے. میں نے ابھی جو دو مثالیں دی ہیں, تکریم کی جو بہت سی مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں, تو یہ ساری ثابت شدہ ہے, عمل سے ثابت شدہ ہے. اس کا مطلب ہے عمل موجود تھا لیکن اس کے اندر ڈیویشن آتی گئی اور معاشرے نے اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا, اور آج آپ وہ نعرہ لگانے پہ لوگ مجبور ہیں. پرابلم معاشرے کی ہے, پرابلم سسٹم کی ہے, پرابلم امپلیکیشن کی ہے, بنیادی امپلیمنٹیشن. جی امپلیمنٹیشن کی ہے. ورنہ حقوق بھی سارے مطلب ڈیفائن ہیں اور جو فرائض ہیں وہ بھی سارے ڈیفائن کر دیے. اب بات یہ ہے جو آپ بڑی ایک عام ترین بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں جب اس طرح کی این جی اوز کو جتنا بھی دیکھتا ہوں, دیکھیں آج صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا, جتنے بھی گلے پھاڑ کے وہ نعرے لگائیں گی, اس میں
دیکھ کے افسوس ہی ہوتا ہے بیچاریوں. مطلب بیچاری کا ورڈ میرا خیال ہے اپروپریٹ ہے ان کے لیے کہ بیچاریاں ہیں اور کیا ہے, سمجھ نہیں ہے نا, سمجھ نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, شعور نہیں ہے, بیک گراؤنڈ نہیں ہے, فیملی نے کچھ پڑھایا لکھایا نہیں ہے, اس حوالے سے بتایا نہیں ہے کچھ کہ تم تھیں کیا 1450 برس پہلے, تمہیں بنا کیا دیا, کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا سرکار نے. معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا ان این جی اوز میں آپ کو حقوق کی ڈیمانڈز نظر آئیں گی, فرائض ادا کرنے والی کوئی این جی او آپ کو نظر نہیں آئے گی جو کہ نہیں فرائض ادا کرنا, نا یہ حقوق کی بات کرتے. تو حقوق اور فرائض کی اس جنگ میں آپ مجھے بتائیے عورت کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ بڑا سادہ سا سوال ہے. سادہ سا جواب ہے, مرد کو آزادی دے دو. اچھا, مرد کو آزادی دے دو, اس کو غلام بنایا ہوا ہے, اس کو سکون سے سارے فرائض ادا کرنے دو, اس کو انصاف کرنے دو. عورت خود کو, ایک تو عورت کمزور ہے نہیں, بس اس بات سے دل دکھتا ہے جب کہتے ہیں کہ عورت فتنہ پھیلاتی ہے, تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ماں یاد آتی ہے, وہ پیاری بہن, وہ پیارے رشتے یاد آتے ہیں. تو میں کہوں گی کہ اگر کوئی کہتا ہے تو اپنے عمل سے اس کو جھوٹا ثابت کر دو کہ عورت فتنہ نہیں ہے, جو قربانی دے, جو اپنے آپ کو ختم کرے, جو سب کچھ آپ کو دے. اور آخر میں یہ بات دل بہت دکھاتی ہے. لیکن یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جو ٹولہ ہے نا, اس کے جو عمل ہے نا, وہ ہمارے اوپر سوالیہ نشان لگاتے ہیں. ہم نے جو قربانیاں دی, ہماری ماؤں نے جو قربانیاں دی, ان کی وجہ سے ہر عورت کو عزت مل رہی ہے. وہ جو ایک باکردار عورت ہے نا سوسائٹی کی, اس کی وجہ سے عزت سب کی ہے. لیکن وہ عورتیں جو اس طرح کا کردار نہیں رکھتی, ایکسپلائٹ کرتی ہیں چیزوں کو, ان کی ڈھال میں ان کو بھی معاف کیا جاتا ہے. ان کی وجہ سے انہیں بھی عزت ملتی ہے. تو خدا کے لیے اس عزت کو سمجھو, ایسا نہ ہو کہ تمہاری عزت بھی جائے اور تم ان کی بھی عزت پہ ضرب لگاؤ اور پھر یہ جملہ سننے کو ملے کہ عورت جو ہے وہ تو فتنہ ہے. عورت فتنہ کہاں پھیلاتی ہے؟ عورت فتنہ پھیلاتی ہے مرد کی زندگی میں. وہ کیسے فتنہ پھیلاتی ہے؟ وہ مرد کو کیوں نہیں اس کے فرائض اس کو ادا کرنے دیتی, کیوں حصوں میں بانٹتی ہے؟ کیونکہ جب وہ ماں بنتی ہے, بہن بنتی ہے, بیوی بنتی ہے, بیٹی بنتی ہے, ہیں تو بڑے معتبر رشتے. اور کیا شان ہے میرے رب کی کہ اس نے ہمیں کیا کیا عزتیں دی. کرتی کیا ہے ماں؟ یہ کرتی ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہو اور جیسے ہی بہو آئے تو جیسے ہی بیٹا بہو کے پاس بیٹھے گا, کیا وہ تم نے اس کو ماں کا درجہ دے دیا؟ تم ساری باتیں اسی کی سنو گے. اگر بہن کی بات کروں تو بہن کہتی ہے کہ شادی ہو کے اگر میں واپس آئی ہوں تو میری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. بیوی کہتی ہے اگر اپنی ماں کی سننی تھی, بہن کی سننی تھی, تو مجھے بیاہ کے کیوں لائے؟ مجھے کیوں لائے ہو, میرا کیا مقصد ہے؟ اور بیٹی کہتی ہے کہ بابا آپ نہیں سنیں گے مانیں گے تو میری کون سنے گا؟ آپ اس مرد کا ایک روپ دیکھیے کہ وہ سارے رشتوں کو لے کر چل رہا ہے, وہ سب میں انصاف کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے مجھے اسپیس دی جائے کہ میں سارے کام کر سکوں. اور عورت کے لیے جو لفظ ہے نا جو دل کو دکھاتا ہے کہ فتنہ کہاں ہے, یہ اس کی انسیکیورٹی, یہ اس کی فرسٹریشن, وہ مرد کو اس کے فرائض ادا کرنے نہیں دیتی. اگر ہم عورتیں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور ہم اس کو آزادی دیں مرد کو کہ وہ سارے رشتوں کو اچھی طرح سے احسن طریقے سے وہ ادا کر سکے, اس کو اسپیس دیں, تو معاشرے کی میں سمجھتی ہوں 80% برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. جن کے سر پر محرم ہوتے ہیں اور جن کے محرم مضبوط ہوتے ہیں اور ان محرموں کو مضبوط ہم کرتے ہیں, یعنی ہم آزادی دیتے ہیں کہ تم ہمارے سربراہ ہو. وہ بیٹا ماں کی چادر سر پہ رکھتا ہے, بہن کے کرتا ہے, بیوی کی عزت رکھتا ہے, بیٹی کو رخصت کرتا ہے. آپ ذرا مرد کے جو فرائض اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, اسلام نے تو ہم عورتوں کو پھولوں جیسا بنا دیا. ہم کانٹوں سے اپنے آپ کو برباد کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم کیوں وہیں اس دور جاہلیت میں جانا چاہ رہے ہیں؟ دوبارہ یہ جنگ نہ ہو سکے گی. لیکن ایک بات بتائیے نا مجھے اس میں کہ کیا وجہ ہے پھر یہ کیوں باپ کے خلاف, بھائی کے خلاف, شوہر کے خلاف, یہ پدر شاہی نظام کے خلاف جو ہے, اس کو پدر شاہی نظام کا جو ہے باقاعدہ نام دیا ہوا, ٹائٹل دیا ہے, اور آپ دیکھیں آج بھی سلوگنز میں یہ آپ کو نظر آئے گا. تو کیوں یہ ایک محرم رشتوں کے خلاف باقاعدہ سلسلہ عورت نے شروع کر دیا ہے؟ تو بہت مختصر سا ٹولہ, لیکن یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ ان کی زندگیوں کی فرسٹریشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ برا نہیں ہوا, ان کی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں جب آپ جائزہ لیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی کہانی جنم دے گی. لیکن اگر ایک مرد نے بربادی کی ہے تو آپ آل مین کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر کسی ایک باپ نے زیادتی کر دی ہے کسی بیٹی کے ساتھ تو وہ لاکھوں کروڑوں باپ جو بائک پہ بٹھا کر اپنی بچیوں کو چھوڑ کر آتے ہیں اسکول اور لے کر آتے ہیں, شادی میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کی زندگیاں بناتے ہیں, آپ ان کو کیسے فراموش کر سکتی ہیں؟ یہ جو آزادی ہے یہ ان کے ذہن کا ذہنی بیماری ہے. عورت سرپرستی ہر حال میں چاہتی ہے کہ اس کا کوئی سرپرست ہو, اس کے وہ کسی کی چھپر چھایا میں رہے, یہ عورت کی فطرت میں ہے. عورت اس طرح سے بے لگام نہیں گھومنا چاہتی. ہاں وہ عزت چاہتی ہے, جن کو اپنے گھروں میں عزت ملتی ہے وہ یہ بے عزتی
عزتی کے نعرے نہیں لگا سکتی. جو نعروں کی آپ بات کریں میری تو زبان سے وہ نعرے ادا نہیں ہوتے. ایک عمر ہے میری لیکن ان الفاظوں پہ میری زبان رکتی ہے کیونکہ میں دنیا میں کہیں بھی جاؤں میں سمجھتی ہوں کہ میرے باپ کی عزت میری وجہ سے بڑھنی چاہیے. میرے شوہر مجھے کہیں بھی بھیجتے ہیں, اس وقت بھی وہ میرے ساتھ موجود نہیں ہے, لیکن جس بھروسے پہ وہ اپنا پورا گھر, اپنی اولاد, اپنی عزت میرے سپرد کرتے ہیں, میں یہاں بیٹھی ہوں, میری اپنی تو عزت ہے ہی مستحکم, کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن میری عزت کے ساتھ میرا باپ, میرا بھائی, میرا شوہر اور میرے بیٹے کی عزت یہاں پر ہے. اور عورت وہی ہے جو اپنے محرموں کی عزتوں کو لے کر چلتی ہے. وہ عورت ہی نہیں میں اس کو مانتی جو سرعام عزتوں کو, اپنی عزت پر بھی سوالیہ نشان اور اپنے رشتوں اور محرم رشتوں پر بھی سوالیہ نشان. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت بھی پیش کیجئے, درود پاک انتہائی ادب کے ساتھ پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی خواتین کو کیا مقام اور مرتبہ دیا. یہ افسانوی باتیں نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. یہ پریکٹیکل باتیں ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں, تاریخ کے اندر بڑی سنہری اور آنکھ میں نظر آتی ہیں. آپ کو لوٹ کے بتلائیں گے اور خاص طور پہ ازواج مطہرات کا اور صحابیات کا تذکرہ ہوگا. ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج اس پوری دنیا میں, جو پوری دنیا ہے نا, کون سی زمین اس وقت بھی عورت کے لیے سب سے زیادہ سیف ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. زبردست ریسرچ ہے, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. درود پاک پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. عورتوں کے حقوق کے حوالے سے آج سو کالڈ کا ورڈ میں نے یوز کیا, سو کالڈ حقوق, عالمی حقوق کا جو باقاعدہ عالمی طور پر حقوق کا دن منایا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ یہ جو تعصب کی اینک ہے نا اس کو اتار کے بات کریں تو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کا دل اس پہ جو ہے وہ خوش ہو جائے گا. دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ ایک سروے کریں, ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انگلینڈ کی سچویشن اس وقت یہ ہے کہ 5 میں سے 1 خاتون جو ہے وہ جنسی زیادتی کا نشانہ 5 میں سے 1 خاتون بنتی ہیں. کینیڈا کی صورتحال یہ ہے کہ 10 میں سے تقریباً 4 خواتین جو ہیں وہ جنسی زیادتی کا شکار بنتی ہیں. اسی طرح سے یورپ کی صورتحال یہ ہے کہ 4 میں سے 1 خاتون جو ہے وہ جنسی تشدد کا نشانہ بنتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں 2018 کا میں نے پہلے بھی اس سروے کو بیان کیا تھا کہ امریکہ کے دفاعی اداروں کی باقاعدہ یہ معلومات ہے کہ 46% خواتین جو امریکن آرمی میں کام کرتی ہیں وہ کسی بھی طور سے جنسی زیادتی کا شکار بنتی ہیں. آپ کے پڑوس میں جو دہلی ہے نا وہ ریپ کیپٹل کہلاتا ہے, آپ کو پتا ہے پوری دنیا کا. اب آئیے میں آپ کو ایک ریسرچ بتاتا ہوں. انشور مائی ٹرپ, اس وقت آپ گوگل پہ جائیے اور اگر میرے ساتھ آپ برائے راست ہیں تو آپ لکھیے insuremytrip.com. وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو یہ ایک امریکن ادارہ ہے. اس نے جو ہے پوری دنیا میں مختلف حوالوں سے یہ جو ہے سروے کرتا ہے اور ریسرچ کرتا ہے. تو اس نے ایک ریسرچ کی کہ جی دنیا کا کون سا جو ملک ہے یا بلکہ دنیا کی کون سی سٹی عورتوں یعنی جو سولو خواتین ٹریول کرتی ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ محفوظ ہے, یعنی سیفسٹ سٹی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کون سی ہے جو کہ ایک تنہا خاتون جب ٹریول کرے تو اس کے لیے ہو. تو ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے وہ کس نتیجے پہ پہنچے, وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت بھی یہ کنزیکٹیو 3rd ایئر کا ان کا سروے ہے. پوری دنیا میں اگر کوئی شہر کسی خاتون کے لیے تنہا سفر کرنے کے لیے سب سے زیادہ محفوظ ترین ہے اور ٹاپ آف دا لائن یعنی نمبر 1 ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے, میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ شریف ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 1450 برس پہلے بھی مدینہ شریف ہی عورت کے لیے محفوظ تھا اور 1450 برس بعد بھی مدینہ شریف ہی عورت کے لیے سب سے زیادہ محفوظ ہے. اب ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, یہ باتیں ساری جو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ در تو وہی ہے, مرکز تو وہی ہے, اور اسی مرکز نے صاحب یہ بتلایا کہ صحابیات کا مقام کیا ہے. اسی در نے بتایا کہ ازواج مطہرات نے جو ہے کس طرح سے مقام حاصل کیا. بتلائیے ذرا. اور میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ مغرب میں 3 بڑے انقلاب آئے. 1688 کے اندر برطانیہ میں, 1776 کے اندر امریکہ کے اندر, 1789 کے اندر فرانس کے اندر. میری وولسٹن کرافٹ جو کہ پہلی بڑی فیمنسٹ ہے 1792 یعنی انقلاب فرانس کے 3 سال بعد یہ لکھ رہی ہے کہ خواتین کو تعلیم کا حق نہیں ملا. بالکل ایسا. خواتین کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں ملا. بالکل صحیح ہے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ 1792 میں وہ لکھ رہی ہیں اور ان رائٹس کو حاصل کرتے کرتے کیا آ گیا,
1920 اور 21 آ گیا، امریکہ کے اندر ووٹ ڈالنے کا حق ملا، یعنی 20ویں صدی کے اندر جو تہذیب صرف 2 حقوق لے پائی وہ آج ہمیں سکھانے آئی ہے کہ وہ تہذیب یافتہ 1928 میں برطانیہ میں حقوق ملے ووٹ ڈالنے کا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے کہاں آئے؟ اپنی زوجائے مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر جس انداز میں آپ نے آپ کو ڈھارس بنایا اور پھر آپ نے آپ کو بتایا کہ آپ کتنے عظیم لیڈر ہیں مکہ المکرمہ کے اندر، اور آپ کا اظہار اطمینان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کس قدر بہترین بانڈ تھا، کتنا زبردست ٹرسٹ اور اعتماد تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کے اندر جہاں قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جہاں پر بچیاں پیدا ہوتی تو انہیں زندہ درگور کرنا عزت کا مقام سمجھا جاتا۔ اس معاشرے میں حضور نے بتایا کہ جہاں بیٹیاں پیدا ہوں آپ نے ان کی اچھی تربیت کی، نکاح کا اہتمام کیا، وہ جنتی ہے اور جنت والے دن وہ میرے ساتھ یوں کھڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں پھر دوبارہ پوچھتا ہوں، جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ آج بھی سیفسٹ سٹی مدینہ المنورہ ہے۔ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رائٹ ٹو ایجوکیشن، یعنی ایجوکیشن میں برابری، تربیت میں برابری، اعتماد میں برابری۔ یہ کتنی بڑی عظمت اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا پھر تہذیبیں تو اور بھی آئیں جہاں پر پائٹی اور تقوی کے نام پر یہ کہا گیا کہ تجرد کی زندگی بہترین ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے بتایا کہ روحانیت کا کمال اور معراج نکاح ہے، اور نکاح کا مطلب کیا ہوا کہ مرد و زن کا تعلق اور جس کے اندر اولاد کا حصول ہو۔ اب آپ غور کیجئے اور مجھے یہ بتائیے کہ تجرد کی جگہ پر نکاح اور اسے پاکیزگی کا منبع بنانا اور اس میں عورت کو شامل کرنا کس قدر پیورٹی کی اگزامپل ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح بھی فرمائے، اپنی بیٹیوں کے بھی فرمائے، اور جو آپ کے داماد بنے انہیں کیا کیا لقب دیے؟ ذوالنورین کہا، خاتون جنت کہا، والدہ کے قدموں کے نیچے جنت رکھی۔ تو میرے تہذیب اور میرے ہم وطنوں اور میرے ہم زبان بولنے والوں، اگر تمہیں شکایتیں ہیں، شکوے ہیں، آئیے بیٹھیے ساتھ، ہم بیٹھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، لیکن جنید بھائی ہمارے اعمال میں کمی ہوئی ہوگی، لیکن جو اگزامپل ہم دے رہے ہیں وہ اگزامپل آپ کے لیے بھی اس لیے بہت اہم ہے کہ مغرب نے تو 1920 میں یہ رائٹس اچیو کیے، اور اب وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ تہذیب میں نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1400 سال پہلے تہذیب کسے کہتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر دیکھیں رشیا کے صدر نے وہ جو نوحہ پڑھا تھا نا اپنی کتاب میں، اس نے یہ تو کہا تھا کہ ہم نے 19ویں صدی میں جو فیمنسٹ تنظیمیں ساری نکلی ہیں، جو موومنٹس ہوئی ہیں، عورتوں کو ہم نے باہر تو نکال دیا، لیکن کیا ہوا؟ تباہی بربادی کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا کہ عورتیں باہر تو چلی گئی لیکن ہمارا نظام تباہ ہو گیا گھر کا۔ میں چاہتا ہوں سیناپسس کی صورت میں ایک اوور لک ذرا سا، مطلب جن آج ہم انٹرپرینیورز کی بات کرتے ہیں، دنیا بھر میں جو ہے بڑے بڑے بزنسز کرنے والی مطلب خواتین موجود ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے 75% سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ، وہاں سے لے کے حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہترین ایڈمنسٹریٹر، میں چاہتا ہوں کچھ اس کی سیناپسس آ جائیں ذرا۔ اچھا، اس میں جنرلی دیکھیں جنرلی اگر ہم بات کریں تو جنرلی میں نے آپ کو بتایا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مقامات ملے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاشرت کے اندر تو ہمیں اس پر نگاہ دیکھنی چاہیے، اور پھر کمپیریٹیولی دیکھیں کہ آج ہم سے کیا شکایتیں اور شکوے کیے جا رہے ہیں۔ پھر دوسری بات میں یہاں پر اسی یعنی فیمنسٹ ڈے کے حوالے سے یہ کہوں گا، میں یہ صرف یہ کہنا چاہوں گا، پہلی تحریک فرسٹ ویو آف ویمن نے کی، فرسٹ ویو آف ویمن فیمنزم نے کیا اچیو کیا؟ رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو ایجوکیشن۔
سیکنڈ ویو آف فیمنزم اور تھرڈ ویو آف فیمنزم کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ عورت کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکے، اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکے۔ اب آپ آئیے واپس مدینہ کی سوسائٹی کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا یہ حق ودیت نہیں فرمایا عورت کو، بلکہ یہ کہا گیا کہ عورت کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکے۔ اب آپ کمپیریٹیولی دیکھیے کہ آج جو ہم سے آزادی مانگتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ واقعتاً ریئلسٹک انالیسس ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، یا مغرب کی سیلف کنسٹرکٹڈ امیجنری ہے اپنی ادر کی، کہ جب وہ اپنے اینگل سے دیکھتا ہے اپنی ماضی کی غلطیوں کو فراموش کر کے، وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور دیگر افریقن مسلم کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے، اگر وہ اس انداز میں دیکھنا چاہ رہا ہے تو ہمیں اس بات کا حق موجود ہے کہ ہم اس کا صحیح تجزیہ کریں اور اپنے جو دوست ہیں، احباب ہیں جو ہم پر تنقید کر رہے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور صحیح مسائل کو دیکھیں۔ معاشرے کی پلس تو ویسے سمجھنے میں بڑا سائنس نہیں رہ گئی ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا بڑا ووکل ہو چکا ہے۔ دو مثالیں، ایک خاتون سیاح پاکستان میں آتی ہیں، بائک رائڈ کرتی ہے، پورے پاکستان گھومتی ہیں، وہ ہر کمیونٹی سے ملاقات کرتی ہے، فائنلی جاتے وہ کہتی ہے کہ میں پاکستان کی مہمانداری اور پاکستان کے لوگوں کی جو مطلب کھلے دل کے جو مالک ہے وہ، اور جو عزت اور توقیر وہ دیتے ہیں، میں اس سے بڑی متاثر ہوئی۔ اور ایک گوری جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہے ہندوستان، تو 7 افراد ایک ہی وقت میں جو ہے اس کے ساتھ، معاذ اللہ مطلب میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا، تو وہ ظاہر انٹرنیشنل میڈیا کی خبر بنتی ہے۔ تو آپ کا معاشرہ قدر اس حوالے سے بہت بہتر ہے ابھی، لیکن یہ جو اسے تعفن زدہ کیا جا رہا ہے یا جو کام کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ذرا یہ بتائیے صاحبہ کہ عورت کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں مطلب آج کیوں پزل کیا جا رہا ہے، کیوں تذبذب کا شکار کیا جا رہا ہے کہ نہیں میں تمہارے موزے نہیں اٹھاؤں گی، نہیں میں جو کھانا گرم کر کے نہیں دوں گی، نہیں میں کپڑے نہیں دوں گی، نہیں میرا یہ کام نہیں، نہیں میرا یہ کام نہیں ہے، مطلب یہ کیا ہے بیسکلی؟ یعنی ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے اسلام نے اسے جو ہے وہ اپنا قید و بند کی صحبتوں میں جو ہے رکھ دیا ہے، یا یوں کہیے کہ اسلام نے جو ہے مطلب اس کو بالکل بیکورڈ کر دیا ہے، ایک پرانے دور میں لے گیا ہے اسلام۔ تو ذمہ داریاں کون کون سی ہیں، فرائض کون کون سے لگائیں، ذرا اس پہ پریسائزلی بات کیجیے۔ دیکھیے جنید، یہاں پر ایک بات ہے کہ جو جینڈر سینسٹائزیشن کا جو ایک مغرب کا ایک انیشیٹو لیا جا رہا ہے نا، ساری بنیاد، سارا بگاڑ اسی میں ہے۔ صنف اور جنس کا جو ایک مرحلہ بنا کر کتابوں کے اندر اور ایجنڈے کے اوپر لایا جا رہا ہے، یہ سارا کا سارا زور وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ چند افراد، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ جو جن خواتین کا یا جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کم تعلیم یافتہ ہیں یا انہیں کہیں کوئی ایجوکیشن یا کوئی نالج نہیں ملی ہے، بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے۔ تعلیم یافتہ ہونا الگ بات ہے، تربیت یافتہ ہونا الگ بات ہے، اور دین اسلام کے اصولوں کے ساتھ پرورش ہونا ایک الگ بات ہے۔ جس تعلیم کی بنیادی ایکویلٹی کے اوپر رکھ دی گئی ہوگی کہ تم بھی برابر وہ بھی برابر، وہاں ایسے شوشے جنم لیتے ہیں۔ فرائض میں تذبذب کیوں مطلب پیدا کیا جا رہا ہے، یہ بتائیے۔ وہ وجہ اس کی یہی ہے نا کہ آپ کو غلط طریقے سے امپارٹ کی جا رہی ہے نا تعلیم، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ شانہ بشانہ، یہ جو لفظ شانہ بشانہ ہے نا، یہ ہے اصل جڑ۔ جو تذبذب میرے اندر پیدا ہو، یعنی کہ میرے کیا ایک عورت کے اندر کہ شانہ بشانہ، وہ رات کو باہر جائے تو میں بھی رات کو باہر جا سکوں، وہ یہ کام کر سکے تو میں کر سکوں، کرنے کو سب کچھ موجود ہے، لیکن میرے پاس اس بات کا شوشہ چھوڑ دیا جائے کہ اس کی طرح کی آزادی مجھے ملے، تو یہاں میرے فرائض کے اندر خلل پڑ رہا ہے۔ قدرت نے جو دائرہ کار تکوین کیا ہے یا اس کے اندر تخصیص کیا ہے، خاتون کو گھر کی ذمہ داری یا بچوں کی افزائش نسل کو بڑھانے کا، یعنی پرورش کا جو ایک موٹیو دیا گیا ہے، وہ کسی وجہ کے تحت دیا گیا، اور جو مرد کو قوام بنایا گیا وہ اس لیے کیا گیا کہ باہر کی دیکھ بھال اس کے ذمہ، دونوں کے فرائض الگ ہیں، دونوں کے حقوق الگ ہیں، لیکن اس سے جو اولاد جنم لیتی ہے یا معاشرے کے اندر جو لوگ پرورش پاتے ہیں، وہ ایک مضبوط اور مثبت معاشرے ان سمپل ورڈز مطلب بیسک ڈیوٹیز کیا ہیں، مجھے ذرا بتائیے عورت کی۔ بہت آسان۔ میرے گھر میں جو اولاد ہو اس کی میں بہترین پرورش کروں، سماجی حوالے سے، تمدنی حوالے سے، اس کی اخلاقی حوالے سے۔ اخلاق کی اگر میں پرورش کرتی ہوں تو آپ جیسے جو سوشیو کلچرل جو ویلیوز ہیں وہ تباہ نہیں ہوں گی نا۔ میں اگر تربیت کر رہی ہوں اپنے بچوں کی کہ عورت کی عزت کرو، چاہے اس میں بیٹا ہو یا بیٹی، بیٹی کی تربیت یہ کر رہی ہوں، اخلاقی تربیت، میں فرائض کی بات کر رہا ہوں۔ فرائض کیا ہے بیسک، یہ بتائیے سمپل ورڈز میں نا، عورت کے فرائض کیا ہیں؟ آپ ایک عورت ہے، فرائض کیا کروں؟ تو میں اپنے شوہر کی بات کو مانوں گی، میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کروں گی، میں اگر
اگر میری اکنامیکل جو ہے نا وہاں پہ مجھے کوئی مسائل پیدا ہیں تو میں ضرور اس کو کمپنسیٹ کروں گی، لیکن اس کے اندر میں اپنی حدود اور قیود کا بھی خیال رکھوں گی. مجھے بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری حد کیا ہے اور میری قیود، تو یہ میرے فرائض میں شامل ہے. میں بچوں کے ساتھ یہ ان کو آیا پہ نہیں چھوڑ سکتی. میں اپنے شوہر کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے ہوئے میں یہ نہیں کہہ سکتی یہ کام تم کر لو، یہ کام تمہارا. بانٹ سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر میں اجارہ داری قائم نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں گھر کی یا اپنے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ نہ پیدا کروں. اور اگر میں بگاڑ پیدا کرتی ہوں تو وہ جو آج کل جنم لے رہا ہے پھر وہ بگاڑ جنم. آپ کے خیال میں ایک آئیڈیل سچویشن تو ہمارے گھر میں بینگ مسلم والے تو یہ سرکار علیہ السلام نے جب مولا کائنات کا سیدہ کائنات کا فرمایا تو کیا کمال بات ہے کہ اے علی باہر کی ساری ذمہ داریاں تمہارے ذمہ، سیدہ کائنات سے فرمایا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ گھر کی ذمہ داریاں تمہارے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے تو یہ کلیہ قائم کیا سمجھنے کو رہ جاتا ہے. اچھا یہ تو کلیہ بیٹی کے لیے قائم کیا، آپ نے اپنے لیے کیا قائم کیا؟ آپ نے بھی تو اپنے گھر کے اندر خود اپنے دست مبارک سے کام کیا. تو اس کا مطلب کہ پریکٹیکل میں نے ابھی وہی بات کی، لیکن اگین وہی بات کہ ازواج مطہرات میں جب آپ نے ٹیلنٹ دیکھا، صلاحیتیں دیکھی تو اس ٹیلنٹ کو بھی جو ہے اپنا ڈی مورلائز نہیں کیا، ڈسکریج نہیں کیا. اچھا تو دیکھیں ہمارے لیے تو رول ماڈل یا پریکٹیکلزم کی جب ہم بات کرتے ہیں، ریالزم کی بات کریں گے تو آپ کے پاس تو رول ماڈل موجود ہے نا. جو خاتون چکی بھی پیس رہی ہیں اور عبادت بھی کر رہی ہیں، دونوں کے اندر ڈفرینسیشن نہیں کیا کہ میں گھر کا کام کر رہی ہوں تو عبادت نہیں کر سکتی، اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتی. حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کے اندر انہوں نے بیلنس اختیار کیا نا. تو یہ جب وہ کر سکتی ہیں اس تاریک معاشرے میں جب ٹیلی فون نہیں ہے، جب اور کوئی سہولت نہیں ہے، میں اس وقت کیوں نہیں کر سکتی؟ عورت کو مرد کے معاملے کے اندر اپنی ڈیوٹیز میں کس لیول تک جانا چاہیے؟ اپنی ڈیوٹیز کے معاملے میں ہاں بتائیے، اپنے فرائض کے معاملے میں کس لیول تک جانا چاہیے؟ دیکھیے معاشرے کی اقدار تو بدل رہی ہیں، یہ بات تو محسوس کر لینی چاہیے. جو بھی افراط زر کا تعلق ہے اس کے لحاظ سے اگر کسی قسم کے معاملات یا بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں تو اس میں برابری کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن اس برابری میں وجود کی نفی نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ اس شخص کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قوام کا درجہ دیا ہے یا اس کو حیثیت دی ہے، اس کی ڈیمورلائزیشن نہیں کرنی چاہیے. ابھی عالیہ بھابی نے بھی بات کی تھی نا کہ اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اکنامک امپاورمنٹ کی بات تو آپ نے بی بی خدیجہ سے آپ نے مثال قائم کر لی تھی نا. کیا انہوں نے کبھی اپنے شوہر کو یہ طعنہ دیا کہ تم نے میرے مال سے اسلام کی نہیں معاذ اللہ خدا نہ کرے اور شانہ بشانہ کھڑا ہونا. اس سوشل ویلیوز کو اگر آپ دیکھیں تو عمر میں بڑا ہونا بھی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بی بی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ورڈ ابیوز کیا؟ بلکہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا احترام اور آپ کی تکریم کی یاد فرمایا کرتے تھے، یاد فرمایا اور اس کو خوش اسلوبی سے ادا کیا کرتے تھے. تو دیکھیں نا جب میرے پاس ایک موجود ہے، ایک ایسی زندہ مثال موجود ہے جو کتابوں میں نہیں بلکہ ان کی پریکٹیکل چھوٹی سی زندگی ہے، کم مطلب وقت کا ایک مقید وقت ہے، لیکن اس کے اندر سارے رول ڈیفائن ہیں. ایک بات بتائیے پروفیسر صاحب، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ پرسیپشن جو بلڈ کیا گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دقیانوس لوگوں کا مذہب ہے معاذ اللہ، اور اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے بڑی مطلب آرتھوڈاکس قسم کی ہے، دقیانوس ہے، بیکورڈ ہے، تو ہمیں نئے دور کے مطابق ذرا چل کرنا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے، قید کر لیا اسلام نے ہمیں، یہ پرسیپشن ٹھیک ہے؟ دیکھیں پرسیپشن تو یہ بالکل قطعی صحیح نہیں ہے. آج کے دور میں بھی باہر نکلتی ہوں، لیکن میں اسلام کی ان حدود اور قیود کو پسند کرتی ہوں اور ساری زندگی اس کا ساتھ رکھا. اپنی تمام تر ذمہ داریاں ادا کرنے کے دوران بھی ہم نے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا کیونکہ ہماری میت مضبوط تھی. ہمیں بتایا گیا کہ ان جگہوں کے اوپر آپ کی پکڑ ہوگی، ہے نا. مورل ویلیوز کو ڈسٹرکٹ کرنے سے آپ نہ صرف آپ کا گھر متاثر ہوگا بلکہ آپ کی زندگی متاثر ہوگی، آپ کا معاشرہ متاثر ہوگا. ہم نے اس کا خیال کیا انفرادی طور پر، جب ہم نے خیال کیا تو بھی اجتماعی طور پر بھی. اصل بات یہ ہے کہ جس آزادی کی بات ہو رہی ہے وہ آزادی جتنی ڈگنیٹی کے ساتھ اسلام نے دی ہے، دوسرے جو نظریات اب ظاہر ہے جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ مادے پدر آزادی دینا چاہتے ہیں اور ان کے اپنے مقاصد ہیں. وہ ایک جملہ کسی نے کہا نا کہ بکری نے آزادی مانگی، میں عموماً یہ جملہ خاص طور پہ اس موقع پہ کہتا ہوں، تو بھیڑیے نے سب سے پہلے جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا کہ جس کو آزادی ملنی چاہیے. اب ذرا یہ بتائیے آخر میں کہ دیکھیں ایک ہے جائز حقوق کا معاملہ، بہت ہی پریسائزڈ وے میں اب اس معاملے پہ ذرا بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ سمجھ نہیں رہے. ٹولہ تو مختصر ہے لیکن یہ ایک کینسر ہے جو فرسٹ سٹیج پہ مطلب اپنے آپ کو مستحکم کر چکا ہے اور یہ آہستہ آہستہ وہ اپنی سٹیجز جو ہے وہ بڑھاتا رہے گا. اور اگین خدا نہ خواستہ مطلب جو نئی جنریشن ہے ہماری
وہ اگر ایکسپلوئٹ ہوئی تو پھر تباہی بربادی جو ہے وہ ہمارے دہانے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس وقت. تو ایک ہے جائز حقوق کا معاملہ اور ایک ہے ظاہر ناروں کی جال سازی جو ہمیں نظر آتی ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ناروں کی جال سازی اور پھر مطلب ظاہر ہے ناروں کے ذریعے سے عورت کو تباہ کرنا یہ اور جو خاص طور پہ حقوق کا معاملہ کہ اس میں کیا فرق کیا ہے ذرا یہ بتائیے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حقوق تو چلے گئے بہت پیچھے کہیں, اب تو بات کچھ اور شروع ہو گئی ہے. آپ نے بات کی ناروں کی, تو ناروں میں میں بتا دوں کہ وہ جو آپ نے فنڈز کی بات کی ہے نا, ہمارے ہاں اگر عورتوں کی عزت کو بھی اس طرح سے پیسوں کے حساب سے تول دیا جائے گا تو یہ مصیبتیں اور بڑھ جائیں گی. اور یہ تیزی کچھ 5-6 سال پہلے بہت زیادہ آئی, تو میرا بھی یونیورسٹیز میں جانا ہوا, تو میں اپنی بہنوں سے کہوں گی کہ اپنی بچیوں کی تربیت گھر میں بہت زیادہ فوکس کر لیں, کیونکہ اب بہت سارے لیکچرز بڑے غیر محسوس طریقے سے یونیورسٹیز میں آ کے دیے جاتے ہیں. تو یونیورسٹیز میں وہ میری جوان بچیاں ہیں, ان جوان بچیوں کا جو ذہن ہے جس طرح سے اسے گندہ کیا جا رہا ہے, ہماری بچیاں پڑھی لکھی بچیاں اب شادیوں کی طرف نہیں آ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو کما سکتے ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, اور یہ وہی نعرے لگانے والی عورتیں منظم ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ بہت صحیح بات آپ کر رہی ہیں. اس وقت یہ ہو گیا کہ بچیاں شادی نہیں کرنا چاہتی, بچے شادی نہیں کرنا چاہتے. اور کیوں نہیں کرنا چاہتی بچیاں شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو اتنے پڑھے لکھے, ہمارا ہم پلہ ہونا چاہیے, ہم اس سے زیادہ کماتے ہو تو ہم سے کمتر ہے. آپ اپنے سربراہ کو کیسے کمتر محسوس کر سکتی ہیں؟ جیسے وہ آپ کو عزت دے گا, وہ آپ کا سربراہ ہے. میں کہتی ہوں اگر عورت کمانے باہر جاتی ہے, ایک تو میری سوچ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے شوہر کے جو رزق ہے اس میں میرا رزق ڈالا ہے. ایک تو میری یہ سوچ ہے کہ جو میرا رزق ہے اللہ میرے شوہر کے رزق کو بڑھا دے گا اور ہم دونوں کے حصے کا رزق گھر میں آ جائے گا. اس کے باوجود اگر کوئی بچی کام کرنا چاہتی ہے باہر جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن وہ اپنے گھر آ کر یہ نہ سمجھے کہ میں زیادہ کماتی ہوں تو میں سربراہ بن گئی ہوں اور میرا شوہر جو ہے وہ میرا سب آرڈینیٹ ہے, اب میں اس پر حکم چلاؤں گی. حکم تو دونوں ہی نہیں چلاتے, ایک دوسرے کا لباس ہے, لیکن سربراہ شوہر ہے جس کو اللہ نے قوام کہا وہ قوام ہے. ہم نے سوسائٹی کو ڈس بیلنس کر دیا ہے, ہم نے یونیورسٹیز میں, اور یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اگلی نسل کو پیدا کر کے پالنا ہے, یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اب باغ دور سنبھالنی ہے. اور میں ایک بات کہہ دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میرا معاشرہ عورت کے کردار پر کھڑا ہوا ہے, یقیناً مرد کی کمائی پر کھڑا ہے, مرد کی ان ساری قربانیوں پہ کہ کما کے کچھ دلی سے خرچ کرتا ہے, لیکن جو میری کردار والی عورت ہے وہ جانے کتنی ساری چیزوں کو نظر انداز بھی کرتی ہے لیکن اس کا اسے فائدہ ہوتا ہے. مجھے خراج تحسین پیش کرنے دے اس موقع پہ. آپ نے جملہ کہا عورتوں کا کردار, میں تو کہتا ہوں ان ماؤں کی پاک کوکوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ جن کی پاک کوک سے جو ہے ابھی بھی وہ بچے پیدا ہوتے ہیں جو پہلے اسلام کے لیے مننا جاتے ہیں, جو پہلے کہتی ہیں کہ ہمارے پاس شوہر کا نام ہوگا پھر اس شوہر کی جائز اولاد پیدا کریں گے, اور یہ جو جائز اولاد ہے اس میں بھی عورت اپنے کردار کا وہ عملی نمونہ پیش کرتی ہے کہ جس طرح سے وہ اس کی پرورش کرتی ہے. میں ان ماؤں کو جانتی ہوں جو اپنے شوہروں کو یہ تک کہتی ہیں کہ تم جائز کماؤ گے تو تمہاری کمائی سے کھا کے ہم اولاد کو دودھ پلائیں گے, ورنہ ہم اس کو دودھ بھی نہیں پلائیں گے کہ اس کی رگوں میں ناجائز مال نہ جائے. بات یہ ہے کہ ان ماؤں کو اللہ تعالیٰ اضافہ کرے, اللہ ان ماؤں کو بڑھائے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ یہ کس قسم کے, اب میں اس کا موازنہ کر دیتی ہوں. ایک ہے عزت نفس, وہ تو ہر انسان میں ہونی چاہیے, عورت میں بھی ہونی چاہیے. ایک ہے انا کی جنگ, میں بات کرتی ہوں عزت نفس کی, اور وہ نعرے والی عورتیں بات کرتی ہیں انا کی. تھوڑا سا کمپیریزن کروں گی اور اس میں بات سمجھ میں آ جائے گی. عزت نفس کہتی ہے میں اچھی ہوں, انا کہتی ہے صرف میں ہی اچھی ہوں. عزت نفس کہتی ہے میں ہار نہیں سکتی, انا کہتی ہے مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا. عزت نفس کہتی ہے میں ہر مقابلے کے لیے تیار ہوں, اور انا کہتی ہے میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو عزت نفس بچے گی لیکن انا کے بعد صرف بربادی ہوگی. انا نہیں سجتی کسی کو, انا چھوڑ دیجیے. اور آپ دیکھیے مغرب کے اندر جو کیوں شادیاں کیوں نہیں ہوتی, اس کی ایک بنیادی وجہ ہے نا, وہ مسئلہ یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد ان کو پتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ یہاں ڈیورس ہونی ہے اور 50% ایسٹس جو ہیں وہ سیدھے سیدھے عورت کے حق میں ٹرانسفر ہو جانے. وہ کہتے ہیں صاحب کیا ضرورت ہے بلا وجہ یہ مطلب رولا پالنے کی کہ صاحب مطلب شادی کریں. یہ سوچ جو ہے نا کہ ذمہ داری کو اون نہ کرنا اور ذمہ داریوں کو جو ہے نہ نبھانا, یہ رشتوں کو, یہ سوچ اب ہمارے ہاں بھی اسی انداز سے جو ہے انڈکٹ کی جا رہی ہے. بہت شکریہ. ہم مہر پر اتنی بات کرتے ہیں, مہر ہونا بھی چاہیے, ادا بھی کرنا چاہیے اسلام میں, لیکن یقین جانیے ہم ساری زندگی شوہروں کی کمائی کا بہترین حصہ ہم عورتیں انجوائے کرتی ہیں. تو مہر ادا کریں لیکن اپنے شوہر کے اس احسان کو مانیں. وہ ہم پر احسان کا معاملات کرتے ہیں کہ اپنی کمائی لاتا ہے اور بدلے میں ہم اس کو عزت بھی دیں گے اور اس کی عزت کی بھرپور حفاظت بھی کریں گے. اور یہ جو نعرے آج لگ رہے ہیں الحمدللہ صبح ہی صبح 92 چینل نے بہترین پروگرام کیا ہے. اللہ کرے کہ سب لوگ اس کو سنیں اور اس کے بعد جو باقی دن بھر میں جو خرافات ہوگی اس کو ذہن سے نکالیں. بیچاریوں کو کوئی میسج بھی دے دینا. ایک بڑی محنت کریں گی, آج وہ نکلیں گی بات.
ہمیں برباد نہ کرو. ہمیں اسلام نے آباد کر دیا, اور تب آباد کر دیا جب ویسٹ کچھ جانتا نہیں تھا. ویسٹ جہاں واپس آنا چاہ رہا ہے, تم اس راستے کا ہمیں مسافر نہ بناؤ. ہم سمجھدار ہیں, بے وقوف نہیں. تمہارے نعرے تمہیں مبارک, ہمارے گھر کی عزت, ہمارے محرم رشتے اور ہمارا اسلام ہمیں مبارک. بہت شکریہ آپ تینوں احباب. آپ تو وقت بالکل پروفیسر صاحب ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. بس بات وہی ہے صاحب کہ یہ جو معاملہ ہے, اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایک ثقافتی, تہذیبی, تمدنی اور نارمز کی جنگ نہیں ہے صرف, یہ مذہب کی جنگ شروع ہو چکی ہے. بظاہر تو اس کا نقشہ کچھ اور ہے, لیکن یہ آپ کی سمجھ لیجئے کہ باقاعدہ براہ راست اسلام کے اندر دخل اندازی کی بات ہے. اب آپ باپ ہیں, بھائی ہیں, بیٹے ہیں یا شوہر ہیں, اگر آپ میں طاقت ہے تو روکیے, ورنہ پھر اپنی غیرت کے آگے بے لگائیے اور پھر سر جھکا کر بیٹھ جائیے, اور کچھ بھی نہیں رہ جاتا. کتاب الشفا, باہمی اتحاد کا وظیفہ. باہمی اتحاد پیدا کرنے کے لیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگیں, اور یہ عمل 11 دن تک کریں. انشاءاللہ باہمی اتحاد کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قول مبارک ہے کہ عورت کی پاک دامنی اسی میں, توجہ سے ذرا سن لیجئے دل کی سماعتوں سے, کہ عورت کی پاک دامنی اسی میں ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کی طرف نہ دیکھے, اور مرد کی پاک دامنی اسی میں ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. حقوق اور فرائض کے حوالے سے ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر کے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا, خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں اور یمنیوں کے لیے دعا کیجئے, بلکہ جو مسلمان اس غزہ کے رہنے والوں کے لیے دام درہم قدم سخن مدد کر رہے ہیں, ان سب کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.